बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो बहुत वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब तो वकला भी कहने लग गए हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। मुज़ाकरात के बगैर तो किसी जंग का भी हल नहीं हुआ करता, लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि मुज़ाकरात किससे करने हैं उसकी तरफ तवज्जो तो है, लेकिन मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने इसकी तरफ किसी की तवज्जो नजर नहीं आ रही है। इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, वो ये कि अब एक और उम्मीद जाग पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्याल में उनके लिए, और वो उम्मीद क्या है कि श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, अब देखिए नेपाल में क्या हो रहा है। जेनजी रेवोल्यूशन आ गई है, तो पाकिस्तान में भी इस तरह का कुछ हो सकता है। याद रखिए कि तमाम तीनों ममालिक के अंदर किसी भी और मुल्क का उस तरह इंटरेस्ट नहीं था जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खोखला करने के लिए मौजूद है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन जो एक स्टे पे चल रहा है, जो हमारे खिलाफ हर ऑर्डर रात के अंधेरी में करता है, उसने हमें सुने बगैर हमारे डिस्क्वालिफिकेशन करके नोटिफाई करवाया। ये सख्तियां खत्म करे। अवाम की बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सख्तियां बढ़ेगी, दूरियां पैदा होगी, चाहे वो बांग्लादेश है चाहे वो नेपाल है। अवाम के साथ सख्तियों करने से ऐसे अंजाम को लोग पहुंचते हैं। 26वीं तरमीम आजाद अदलिया के राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मेरी ये दरखास्त होगी कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो अपीलें फाइल हो चुकी है उसकी हेयरिंग करे। अब ये एक तरफ है, दूसरी तरफ इत्तेहादियों की तरफ से, टू बी प्रिसाइज मुराद अली शाह साहब की तरफ से, सीएम सिंध की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एथनिक डिवाइड ना क्रिएट करें। किसी जमाने में कराची में भी एक शख्सियत हुआ करती थी, वो कराची की शख्सियत कराची को यरगमाल बनाए हुए थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका उनका भी। एथनिक डिवाइड से दूरियां पैदा होती है। सुनो जरा क्या कह रहे हो। एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उनको मैं कहूंगा कि बाज याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें जो गलतियां हैं, ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। अब ये तो सूरत हाल है दूसरी साइड की, लेकिन यहां वकला, इमरान खान साहब के अपने वकला, पीटीआई के अपने वकला ये कह रहे हैं कि कब तक केसेस चलेंगे। हमारे यहाँ के जनरल जुडिशल निजाम के अंदर केसेस सालों चलते हैं और साला साल चलते रहते हैं, बल्कि नस्लों तक चलते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वकला अब क्या कह रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने टू बी प्रिसाइज मुज़ाकरात की बात कर डाली है कि सियासतदान जाकर हल करें। सुने जरा। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि वकला आखिर कब तक केसेस को गिराते जाएंगे या लड़ते जाएंगे। इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो एक डायलॉग है, और वो पॉलिटिकल डायलॉग है, और वो वही लोग करेंगे जो पॉलिटिक्स में। हमारा काम अदालतों में केसेस लड़ना है, मगर केसेस भी लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। खान साहब के केसेस बड़े चैलेंजिंग होते हैं। अब ये सियासी साइड है, लेकिन सियासत को हम दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे दुनिया में सियासत से आगे जहां और भी हैं, और जो सियासत से आगे जहान है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं अगर मामला इसी तरीके से तूल पकड़ता रहा और बिगड़ता चला गया तो कहीं हम आलमी जंगे अजीम नंबर 3 की तरफ ना दौड़ पड़े। इसराइल ने इस टाइम पर जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक भौचाल बपा किया हुआ है, उसके अंदर कोई रुकावट आते हुए नजर नहीं आ रही। अभी रिसेंटली इसराइल ने कतर पर अटैक कर दिया। अब तक जो ममालिक जिस पर इसराइल अटैक कर चुका है उसके अंदर फलस्तीन है, लेबनान है, जॉर्डन है, इसके अलावा ईरान है। ईरान के साथ साथ अब तुनीजिया पे भी कर दिया, यमन पे अटैक किया, सीरिया पे अटैक किया और कतर पर अटैक किया। कतर एक ऐसा मुल्क है जिस पे जब अटैक किया जा रहा था ईरान की तरफ से इसराइल पर, तो वहीं अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया था। कतर वही मुल्क है जिसके यहां अमरीका की एक बहुत बड़ी तादाद फौजियों की मौजूद है, फौजी अड्डा मौजूद है। हुआ क्या है, 9 सितंबर की रात को इसराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया, और कतर के ऊपर अटैक करने के बाद ये कहा कि हमने हमास के ऊपर, बेसिकली हमास की क़यादत के ऊपर अटैक किया। हमले के वक्त खलील उल हय्या, खालिद मशअल और दीगर मरकजी रहनुमा अमेरिका की जानिब से पेश की गई जो जंग बंदी की तजवीज थी उसके ऊपर गौर करने के लिए एक मीटिंग कर रहे थे। हमले के वक्त हमास की जो क़यादत कतर के अंदर मौजूद थी उसके अंदर खालिद मशअल, खलील उल हय्या, मुसल मरजूक और मोहम्मद इस्माइल दरवेश शामिल थे। हमास का यह कहना है कि हमले के अंदर खलील उल हय्या के बेटे, 3 मुहाफिज और 1 मावन समेत 6 अफराद शहीद हुए। ये हमास की जिला वतन क़यादत तवील अरसे से कतर के अंदर मुकीम है, जो इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में मीडिएटर का किरदार अदा करती रही है, ये सालची का किरदार भी अदा करती रही है। कतर अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी भी है, एज आई ऑलरेडी सेड,
اور وہ 2 برس سے حماس اور اسرائیل کے درمیان بطور سالس کام کر رہا ہے، بطور میڈیٹر کام کر رہا ہے۔ حوثیوں کے وزیر اعظم اور القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف نے بیرون ملک موجود حماس کی تمام قیادت کو نشانہ بنانے کے حوالے سے دھمکیاں دے دی ہوئی ہیں۔ اور اسی حوالے سے اب اسی کی جو آگے کڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایجپٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس سورسز سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیل ہماری سرزمین پر یعنی ایجپٹ کی سرزمین پر بھی حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی طرف چل رہے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات جو ہم پاکستانیوں کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے چاہے کتنی ہی طاقتور کرائے کی فوج لا کر رکھ لی جائے، دفاع کرنے کے ٹائم پر صرف اپنے ہی دفاع کرنے والے کام آتے ہیں، اور کتنے ہی بم آپ بنا کر رکھ لیں، اپنا نیوکلیئر بم اس کی حفاظت کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہمیں یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر بڑا واضح طور پر نظر آ گیا۔ تو ایک طرف یوکرین اور رشیا، دوسری طرف امریکہ جو کہ کرائے کے اوپر دفاع دیتا ہے ان ممالک کو، دونوں ہی طرف اپنی فوج نہ ہونے کی یا اپنا دفاع نہ کرنے کے لیے نیوکلیئر بم نہ ہونے کی وجہ سے ساری سچویشن ہمارے سامنے۔ اب اسی بارے میں بات کریں گے۔ ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں پاکستان کے۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ، تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر محمد فہیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے ایمبیسڈر صاحب آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو، یہ تو صورتحال ہی تبدیل ہو گئی، قطر تو وہ گڑھ تھا جہاں اڈا تھا امریکہ کا، سب سے زیادہ تعداد امریکی فوجیوں کی ادھر تھی، ایک نہیں 2 دفعہ اٹیک ہو جاتا ہے اور امریکہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ کیسا دفاع ہوا؟ جی اس لیے کہ اسرائیل ایک سرکش ریاست بن گئی ہے، ایک ایسی بے لگام ریاست جس کو کسی قسم کے قاعدے قانون کی پرواہ نہیں ہے، اور ویسے بھی دنیا کا سارا نظام اس وقت درم برم ہو چکا ہے، اور بین الاقوامی قوانین کی کوئی بھی ریاست جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہی۔ تو اسرائیل تو ویسے بھی ایک روگ سٹیٹ بن گئی ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کا حامی تھا، ہے اور شاید رہے گا، اور اس کی آشیرواد کے بغیر تو اسرائیل جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ کر سکے جتنا کچھ وہ کر رہا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بات کی ہے، اصل چیز تو وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ریاستیں ہیں جن کے خلاف وہ جارحیت کر رہا ہے اسرائیل، کیا ان کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ پش بیک کر سکیں اور وہ کاؤنٹر پین انفلیکٹ کر سکیں ان کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، یا نہیں؟ اور اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر صبر شکر کریں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے باوجود اس کے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ سیکیورٹی امبریلا امریکہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ان کا اڈا یہاں پہ موجود ہے، ہم تو امن کی کوششوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کی درخواست پر کر رہے ہیں، اگر تب بھی اس کی پاسداری نہیں ہوئی، بلکہ اسرائیل نے تو وارننگ کی ہے تو ہم دوبارہ آئیں گے، تو پھر تو ان کو سوچنا پڑے گا نا کہ جی ہمارا لائے عمل اگلا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سیکیورٹی امبریلا تو کام نہیں کیا ہے۔ تو پرسوں جو سمٹ ہونی ہے اس میں یقیناً سر فہرست یہی ہوگا مسئلہ کہ آج قطر ہے تو کل کوئی اور عرب ریاست ہوگی، گلف کی ریاست ہوگی، تو چنانچہ اب سب کو سر جوڑنے پڑیں گے۔ ابھی تک تو یہ مطمئن بیٹھے تھے کہ چلیں اسرائیل اور ایران کا جھگڑا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں، ہم بچے رہیں گے، لیکن اب لگا کہ آپ نہیں بچیں گے، کیونکہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ حوصلہ پا کے ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ لیے پھرتے ہیں، جس میں یہ بہت ساری ریاستوں کا کچھ حصہ اس میں شامل ہوگا۔ تو چنانچہ اب پرسوں ان کے اوپر ایک امتحان ہے کہ یہ بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی ایک جو بہت آسان قسم کے قدم تھے کہ اپنے سفیر بلا لیتے، سفارتی جو تعلقات میں کچھ رکاوٹ ڈالتے یا تجارتی تعلقات کو رکاوٹ ڈالتے، ایون وہ بھی نہیں کیے۔ تو کیا یہ کچھ کر سکیں گے؟ جتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، ان کا 14 ارب ڈالر کا ہے، باقی ریاستوں کا شاید ملا لیں تو صاحب کا 100 سے اوپر بلین ڈالر کا ہے، تو کیا فائدہ اگر اس کو آپ کر نہ سکے؟ اور آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں بھی اس کی بات کی۔ تو پاکستان اور ہندوستان کی بات الگ کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ یہ بیٹھیں اور سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے لیے ایک لاہے عمل بنائیں۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہ میرے خیال میں مختصراً یہ کہ پاکستان یقیناً ان کی
حمایت کرے گا, اخلاقی حمایت کرے گا, سیاسی حمایت کرے گا, لیکن بہرحال یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ ان کی جنگ ہے, یہ ان کو اپنی لڑنی ہوگی جنگ. ہم تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں کیونکہ ہمارے مشرق میں آپریشن سندور. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ پاکستان سپورٹ کرے گا. تھوڑی دیر میں ہمارے جو یو این میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں میں ان کی بات بھی سناؤں گی, لیکن بیفور دیٹ جنرل صاحب اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج جو معاہدہ امریکہ کے ساتھ قطر کا تھا یا باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کا تھا دفاع کے لیے, وہ تو فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. یعنی معاہدے کے دو رخ ہوتے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ دفاع دیں گے. دفاع تو نہیں پرووائڈ کر سکا امریکہ, یہاں تک کہ ٹائم پر بھی نہیں بتا سکا, جبکہ قطر کہہ رہا ہے کہ حملے کے 10 منٹ بعد امریکہ نے یہ بتایا کہ وہاں اٹیک ہونے والا ہے. سو کنسیڈرنگ دس, ہم تو ہمارے ڈیفنس بجٹ پہ بھی بہت بات ہوتی ہے, ہمارے فوج پہ بھی بہت بات ہوتی ہے, لیکن یہاں آ کر بندے کو ریئلائز ہوتا ہے, کسی بھی شخص کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ تھی. آج بھی اگر یہ ممالک اپنا ڈیفنس سٹارٹ کرے, اپنی ڈیفنس فورسز کو بلڈ کرنا شروع کریں, تو کیا یہ کر پائیں گی؟ اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ یو ایس کی اتنی بڑی وہاں پریزنس ہے اس کے ہوتے ہوئے. جی تھینک یو ویری مچ انیکا فار دا انوائٹ, اور امبیسڈر صاحب کو بھی میرا بہت سلام اور آپ کے پارٹیسپینٹس کو بھی. دیکھیے دو چیزیں ہیں جی, اسٹریٹجک سوورینٹی اور اسٹریٹجک اٹانومی جی, کہ آپ اس پہ کتنی اپنی اٹانومی رکھتے ہیں. ہم نے بھی وار آن ٹیرر کے بعد یہی سیکھا کہ ہم لوگوں پہ اگر ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو ہمیں کسی نے ڈیفینڈ نہیں کرنا, اور پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک اٹانومی پہ کام کیا اور اپنی وار ہم خود ہی لڑ رہے ہیں. یہ کام ان سب کو کرنا ہوگا. ابھی جو اعزاز صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ نے بھی انٹرو میں بات کی, دیکھیے امریکہ نے ان کو جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, امریکہ ان کو سب سے زیادہ ڈراتا, جو مین تھریٹ کاؤنٹ کرتا ہے نا جی, وہ ایران کا ہی کرتا رہا ہے. ایران کا ایک خوف ان سٹیٹس کے اندر, عرب ممالک کے اندر بھی, اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو ان سے ڈراتا بھی رہا, پاسٹ میں تھوڑی سی چیزیں ہوئی بھی ہیں, ایسے ایشوز بھی ہیں, وارز بھی ہوئی ہیں, عراق ایران کا ہم نے دیکھ لیا, تو اسی کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو, وہ کہتے ہیں نا, ان کو نچوڑا جا رہا ہے جی, ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں. جب بھی دے کریٹ این انوائرمنٹ فار دا عرب ورلڈ, اس کو ایک تھریٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں, اور پھر اپنا جو ملٹری کمپلیکس کے جو ایکسٹینشن ہے یا ان کی جو آبجیکٹیوز ہے اس کو اچیو کرتے ہیں. تو میں تو چونکہ بڑا کلوزلی ان کو آبزرو کیا جی ان کے ساتھ رہ کر, تو یہ انہوں دے ور مور فوکسڈ آن ایران, اور ساتھ ہی ٹیسٹ اپروول, بالکل اپروول ہے, امبیرسمنٹ ہے قطر کے لیے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی امبیرسمنٹ ہے, پیس کے لیے امبیرسمنٹ ہے کہ آپ نے ان کو اپروول بھی دیا ہوا ہے, وہ حملے بھی کر رہے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. دس از پارٹ آف دا ڈیزائن. ہیلپ کیسے کرتے جی, جب انیشل سٹیجز میں ہی قطری پرائم منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم نیگوسیشنز کو جاری رکھیں گے, جو پیس پروسیس ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا, تو دیٹ واز کلیئر انڈیکیشن. پھر آپ نے جو بات کی انیکا کہ یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, دیکھیں ریاستوں کے پاس کیپیسٹی بھی ہو جاتی ہے, کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ول بھی ہے کہ نہیں, کہ وہ آلٹر چیزوں کو کرنا بھی چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں کیپیسٹی کیپیبلٹی از ناٹ اے بگ ایشو, ان عرب کنٹریز کے لیے بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو جان صاحب اس اٹیک کے بعد بھی ول نہیں آئے گی, یعنی یہاں تو سعودیہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ گئی, مختلف عرب ممالک کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئی. دیر از اے فیلنگ آف انیز ایز ویل ان دی عرب ورلڈ, تو اب بھی ول نہیں آئے گی آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک شاہ سلمان نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑی ہارڈ اسٹیٹمنٹ ہے, جو یہاں پر سپیچز کی گئی. دیکھیں نا, قطر سے زیادہ یہ تو جو باقی عرب ورلڈ کی یا عرب سے یا مسلمان ممالک سے آئیوں سے زیادہ تو بہتر اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں یو کے نے وہاں پہ سیکورٹی کونسل میں دے دی تھی. تو اسٹیٹمنٹ سے تو بات نہیں بنے گی, فزیکلی ایکشن کیا لیتے ہیں اور امیڈیٹلی ایکشن کیا لیتے ہیں. لیکن آج اگر آپ اس پہ قطر کمپرومائز کرے گا تو میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ تو اور بڑھے گا کام. اور اگر گریٹر اسرائیل کی اپلیکیشن ہے تو یہ تو ابھی ویلی میں جائیں گے, سعودیہ کی طرف آئیں گے, یہ تو رکنے والے نہیں ہیں. اینڈ دیٹ از آن رول بیسڈ سوسائٹی تو رہی نہیں, تو آپ نے نا اپنی ڈیٹرس کریٹ کرنی ہے جی. وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹرس کریٹ, اگر رول بیسڈ سوسائٹی رہتی جل صاحب تو پھر آئی سی سی, آئی سی جے اور یونائٹڈ نیشنز کی جتنی ریزولوشنز ہیں اور جتنے ان کے اعلامیے ہیں ان کے اوپر فالو کیا جاتا. سو یو رائٹ, رول بیسڈ سوسائٹی نہ رہے ڈاکٹر فہیم, تو پھر تو پاور بیسڈ سوسائٹی ہو گئی نا, اور پاور بیسڈ سوسائٹی ہو گئی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور لاٹھی اس ٹائم پر اسرائیل کے پاس امریکہ کی پڑی ہوئی ہے. اور ایسی سچویشن کے اندر پورا جو ہے مشرق وسطیٰ وہ بھونچال کا شکار ہے. سو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, یعنی یہاں گریٹر اسرائیل بنا کر رہے گا وہ, یہ از دیٹ وٹ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ مس انیکا, آپ نے وقت دیا, اور سب پارٹیسپینٹس کو بھی میری طرف سے السلام علیکم.
ایکچولی جی ریجنلی اس وقت امپلیکیشنز جو ہیں وہ کافی گہرے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو اسرائیل کی منمانیاں آئے دن جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب اس نے جو ثالث تھا اسی کے رول کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. اس نے ثالث کو نشانہ بنایا ہے. کسی بھی جگہ پہ کسی بھی میڈیشن کے اندر کبھی بھی بروکر کو یا ثالث کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا جاتا. دوسری بات، یہاں پہ امریکہ بالکل بے بس نظر آ رہا ہے. امریکہ کی بے بسی اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ اسٹریٹجک الائنسز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اس کی جو ہیں وہ کافی گہری ہیں، اور وہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا ایک آشیرواد اس کے سر پہ ہونے کی وجہ سے گریٹر اسرائیل کی راہ میں ان کو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی فی الحال. لیکن اگر عرب سٹیٹس جو گلف سٹیٹس ہیں وہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن لیتی ہیں اور یہاں پہ نیگوشیشن میں وہ اس قسم کی اگر بات کرتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈز کے اوپر وہ ایک سوالیہ نشان توڑ چکا ہے، تو وہ اس جیسی کوئی نیگوشیشنز یا اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر کے کوئی نئی چیز لاتے ہیں اور اسرائیل کے اوپر UN کی طرف سے سینکشنز امپوز کرواتے ہیں، تو تب یہ معاملہ جو ہے کسی حد تک کلیئر ہو سکتا ہے. پوری طرح پھر بھی ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. سو نیو ابراہیم ایکارڈز، ایمبیسڈر صاحب ہنوز دلی دور است؟ جی اور بھی دور ہو گئی. پہلے بھی بے وقت کی راگنی تھی، اور کیونکہ اسرائیل کے عزائم کو ڈھکے چھپے تو نہیں تھے، سب کے سامنے نظر آ رہا تھا. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت عربز کا یہ خیال تھا کہ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر دیں گے تو ہم بچے رہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو چنانچہ اب تو وہ دلی بہت دور چلی گئی ہے. اب یہ میرا نہیں خیال ہو سکے گا. اسرائیل نے یہ میرے نزدیک یہ بہت ایک حماقت کا قدم اٹھایا ہے. لیکن ویسے I'm sorry I'm cutting you short لیکن اسرائیل بڑی کیلکولیٹڈ حماقتیں کر رہا ہے. یعنی جب ایران کے اوپر اس ٹائم پر جب امریکہ اور ایران آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اٹیک کیا، تو اس کو پتا چل گیا کہ امریکہ کی طرف سے تو کوئی بیشنگ نہیں آئی ہے، امریکہ کی طرف سے کوئی سلیپ آن دا ریسٹ نہیں آیا ہے، تو وہ اس نے کر لیا. پھر گولان ہائٹس والا معاملہ، سیریا کے اندر انٹروژن کرتے چلے گئے ہیں. سو مینی کنٹریز، مور دین ہاف اے ڈزن کنٹریز کو وہ اٹیک کر چکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ حماقت ہی ہے یا یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے؟ نہیں رسک ہے، کیلکولیٹڈ رسک ہے. حماقت تو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے امریکہ کا جو سیکیورٹی امبریلا ملا ہوا تھا ساری گلف ریاستوں کو، اس پر گلف ریاستوں کی طرف سے سوالیہ نشان اٹھ گئے. اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کی ساری مڈل ایسٹ پالیسی اسرائیل کے تھرو ہو، چنانچہ اسرائیل اس علاقے کا ہیجمون بنے گا. تو یہ پری میچورلی یہ سارا کا سارا ہو گیا، اور اب یہ ریاستیں جو میرا خیال میں آہستہ آہستہ مشرق کی طرف دیکھیں گی، چین کی طرف دیکھیں گی، روس کی طرف دیکھیں گی. تو امریکہ کو تو خاصا نقصان ہوگا اس بات کا، اور اس کے اپنے جو چہیتے لائے ہیں اسرائیل کا کیا دھرا ہے. حالانکہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو شاید یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیلکولیٹڈ رسک کے بہت ہی اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بغیر سوچے سمجھے رسک لے لیا ہے. اسرائیل نے کیٹلائز کر دیا ہے ایمبیسڈر صاحب، جو سینچری آف دا ایسٹ آنی ہے اس کو کیٹلائز کر دیا. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ جی مڈل ایسٹ کے حوالے سے کیٹلائز کر دیا. مے بی یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہوگا. شارٹ ٹرم میں تو وہی ہوگا جو پرسوں بیٹھ کے یہ اپنی ریلائنس، اپنی سیلف ریلائنس کرتے ہیں پیدا کہ نہیں کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو چیز ہوتی ہے، جس طرح مئی 2025 میں ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں اپنے ہی بل بوتے پر جو بھی دفاع کرنا ہے سو کرنا ہے. اب ان ریاستوں کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ شاید یہ کہیں کہ پاکستان یا اور ملکوں کو کہیں کہ جناب آپ ہمیں فوج دیں اور یہ کریں وہ کریں، کیونکہ اسلحہ تو بہت ہے ان کے پاس. لیکن ان کو خود تھوڑا سا ہمت پکڑنی پڑے گی، اور جس طرح میں نے کہا نا کہ نان کائنیٹک پہلے کچھ ایکشنز کریں، اس سے پتہ چل جائے گا اسرائیل کو کہ جناب یہ کس طرف جا رہے ہیں. گاٹ اٹ. اچھا، ہمارے جو UN میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں، کچھ ایڈ کرنا میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر صاحب. عاصم افتخار صاحب نے کیا فرمایا، کیونکہ پاکستان نام لیا نیتن یاہو نے، وہ جی کہ اسامہ بن لادن اینڈ دس اینڈ دیٹ، ایپلز اینڈ اورنجز کو کمپیئر کیا. لیکن ذرا سنیں کہ ہمارا کیا رسپانس. Israel also chose to refer to an unrelated incident, and
make misleading remarks regarding Pakistan. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state, and we reject any false analogy, as has also been done by Qatar. An irresponsible rogue state. अच्छा जल साहब, अब ऑब्वियसली हम तो स्टेट भी नहीं मानते इसराइल को, लेकिन वाकई में इररिस्पॉन्सिबल भी है, रोग भी है, इस टाइम पर 8 कंट्रीज पर अटैक करना, और साथ ही कंसिडरिंग कि यूएस के ऊपर खुद कितना डेट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है, और यूएस टैक्स पेयर इनको सपोर्ट किए चला जा रहा है ताकि वो 8 कंट्रीज के ऊपर अटैक कर चुके 9 पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं. ये किधर का थॉट प्रोसेस चल रहा है यूएस के अंदर? देखिए, यूएस के अंदर जी क्लियर थोड़ा सा डिवाइड नजर आ रहा है. अभी गैलप का जो पोल हुआ है वहां पे 2/3 ऑफ द यूएस सिटीजन जो है वो अगेंस्ट है इजरायली एक्शन और इजरायलीज अप्रोच टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट. लेकिन जो एलीट है, जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल एलीट है और जिनके इंटरेस्ट ग्रुप्स है ना, इस वक्त कोई अवाम की हुकूमतें तो बन जाती है, वो अवाम के लिए उनके एस्पायरेशंस को अपनी फॉरेन पॉलिसी में और डिप्लोमेसी में नहीं यूज करती जी, अपनी मिलिट्री पॉलिसी. वो अभी ग्रुप्स है जी, बिजनेस ग्रुप्स है जो मुख्तलिफ कंट्रीज में वो रूल कर रहे हैं. तो जो कांग्रेस है वो वीटो, कांग्रेस जो है वो रिजेक्ट कर देती है ऐसी हर करारदाद को जो कोई कांग्रेसमैन लेके आता है अगेंस्ट इजराइल. तो अवाम और तरफ खड़ी हुई है और ये लोग और तरफ खड़े हुए हैं. और देखिए, ये जो अभी आपने बात की ना कि 8 मुल्कों पे हमला कर चुका है इजराइल, और इजराइल का ये उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो यही है. पहले तो वो डायरेक्शनल गया है कि जिधर जिधर उसका एनिमी था 1 by 1 वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको रिड्यूस करता रहा है. और फेज 2 जो जिसको मैं कहता हूँ, फेज 2 में वो जो ग्रेटर इजराइल है, तो नाउ दे विल मूव टुवर्ड्स द वैली. और साहब, इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया. वी वुड हैव कंटिन्यूड इट एंड विल कंटिन्यू इट इन द कमिंग डेज एज वेल, क्योंकि सिचुएशन अभी रुकने की या थमने की नहीं है. बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया एम्बेसडर एजाज साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहीम साहब फॉर ज्वाइनिंग. तरफ जाते हैं, ब्रेक की तरफ जाने के बाद जरा थोड़ा सा सियासत की तरफ भी रुख करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी टर्ब्यूलेंट राइट नाउ. सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. जरा सियासत की तरफ बढ़ते हैं, और सियासत इस टाइम पर सियासत से डायरेक्टली मुंसलिक है पाकिस्तान की सालमियत भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी, और स्पेशली कंसिडरिंग कि जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे तब तक ओवरऑल स्टेबिलिटी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी. इस्लामाबाद स्टूडियोज में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं पार्लिमानी अमूर के. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम. हमारे साथ सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं, जो कि पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के अंदर. बहुत शुक्रिया बैस साहब, आपने भी ज्वाइन किया. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम टू. डॉक्टर साहब, स्टार्ट आपसे करते हैं. एक तरफ ऑपरेशन होने हैं, दूसरी तरफ सियासत के अंदर भी कशमकश चल रही है. इमरान खान साहब की तरफ से ट्वीट आया जो कहते हैं इमीडिएटली ऑपरेशंस रोक दिए जाएं. गवर्नमेंट इन बयानात को, इन ट्वीट्स को, और उसके अंदर जो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशंस रोक दें, दूसरा तरीका का कोई हल निकालें, आप इसको सीरियसली ले रहे हैं या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने दावत दी. देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत एहतराम है बैरिस्टर अली जफर साहब का. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा इस बात पे कमेंट करने से पहले कि इमरान खान साहब तो खुद जेल में बंद हैं, ज़रा उनके पास तो अपने ट्विटर अकाउंट की एक्सेस नहीं है. इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो कौन चला रहा है? आज तक मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लीडर ऐसा नहीं देखा जिसने ये ओन किया हो कि उनका ट्विटर अकाउंट फलां बंदा चला रहा है, पीटीआई का कोई रहनुमा चला रहा है, या उनका कोई जनरल सेक्रेटरी चला रहा है, उनकी बहन चला रही है. ये आज तक क्लैरिटी नहीं आई. आपके प्रोग्राम में भी मैं पहले बता देता हूँ ये क्लैरिटी नहीं आएगी. उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स आ रही हैं, पै दर पे आ रही हैं, हर 6 घंटे बाद एक उनकी ट्वीट आती है, वो कम से कम कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तो नहीं चला सकता, ना वो ट्वीट कर सकता है. उसकी वजह यह है कि वो तमाम ट्वीट्स बराह रास्त रियासत के खिलाफ हैं, रियासती इदारों के खिलाफ हैं, और कोई ऐसा मौका वो ज़ाया नहीं जाने देते कि जिससे वो पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की रियासत को अटैक ना कर रहे हों. और उसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैंने ये कहा कि ये पाकिस्तान मुखालिफ क्यों है और रियासत मुखालिफ क्यों है कि आजकल इमरान खान साहब और उनके ये ट्वीट्स इंडिया के मीडिया की बहुत डार्लिंग बने हुए हैं. मैं थोड़ा सा खत्म ही कर रहा हूँ. और ये इंडिया रोज बैठ के, उनका पब्लिक टीवी है, इंडिया टुडे है, आप देखें, वो रोज इनके ट्वीट्स दिखाता है, और उस पर पूरे जनाब उनकी वो एक सीरीज चलती है उनके टॉक शोज की, और उनके जो वो एक्सपर्ट्स बैठ के बात उस पर करते हैं. तो मेरी गुजारिश ये है
کہ یہ وضاحت کی جائے. میرے اپنے ذاتی اندازے کے مطابق یا تو ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے جو پاکستان مخالف جو ان میں سے ٹویٹس آ رہی ہیں, یا پھر باہر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کم از کم پاکستان کے دوست نہیں ہیں, ان کے تعلق پاکستان سے زیادہ انڈیا کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ نیریٹو انڈیا کا ہے. اب آپ نے کہا دہشت گردی, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں دہشت گردی پہ آتی ہوں, بٹ بفور دیٹ آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹس کدھر سے آ رہے ہیں؟ آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کے پاس آئی پی ایڈریسز کو ٹریک کرنے کی, ٹریس کرنے کی کیپیبلٹی موجود ہے سائبر سائڈ کے اوپر. اس ٹائم پر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے آئی ٹی جائنٹ بننا ہے, یا ایٹ لیسٹ آئی ٹی کی دنیا کے اندر امپورٹنٹ کنٹری بننا ہے. وائی ڈونٹ یو گائز ٹریس اٹ؟ نہیں, ہم نے ٹریس کیا ہوا ہے. اس ٹریس کرنے کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں وہ نہ پاکستانی ہیں نہ پاکستان کے دوست ہیں. بس یہ چیزیں تو ظاہر ہے میڈیا پہ پاکستان سے کر رہے ہیں یا پاکستان سے باہر؟ پاکستان سے باہر کر رہے ہیں. اوکے, اس میں انڈین انفلوئنس زیادہ ہے. اور دیکھیں نیشنلٹی تو کس کی کیا ہوتی ہے یہ تو نہیں پتہ چلتی, لیکن اس میں انڈین انفلوئنس ہے. انڈیا کے حق میں یہ ٹویٹس جا رہے ہیں, پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان ٹویٹ سے. ہم دیکھیں نا, یہ تو ہے نا وہ نیریٹو جو میں مزید بات کروں گا تو وہ آپ کہیں گے کہ جی چونکہ آپ عمران خان کے مخالف ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ یہ نیریٹو دے رہی ہے. میں براہ راست پاکستان تحریک انصاف کے 10 لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ بھائی آپ بتائیں یہ آپ کا جو ٹویٹر ہے عمران خان صاحب کا یہ کون چلا رہا ہے؟ کوئی اس کا جواب نہیں آتا. اب دہشت گردی کی ایک آخری بات سن لیں جو آپ کہتے ہیں جی ختم ہو جائے, عمران خان کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ختم کر لیں. بھائی دہشت گرد جو ہیں یہ آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں, یہ آپ کے علاقوں میں تباہی پھیلا رہے ہیں, یہ ہمارے پولیس کو مار رہے ہیں, ہمارے فوج کے جوانوں کو مار رہے ہیں. اب میجر عدنان جو شہید ہوئے, اب ان کی صرف ایک آخری واقعہ, کئی ایسے جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں. اب 5 لوگ جو ان کے مقابلے میں دہشت گرد مارے گئے ہیں, 3 اس میں سے افغان شہریت رکھتے ہیں. تو یہ آپریشن بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن ہوگا, کبھی ان لوگوں سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا بیرس صاحب, ایک تو سب سے پہلے یہ جو سوشل میڈیا ہینڈلنگ ہے اس کے اوپر سوالات اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں بیکاز آپریشنز ہو رہے ہیں ایک ایسے ٹائم پر جہاں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, جہاں آپریشن بنیان مرصوص کے بعد انڈیا کا سارا زور اس سائڈ پر ہے کہ وہ فنڈ کرے دہشت گردوں کو. تو یہ والا ٹویٹ ذرا اٹ ڈزنٹ سٹ ویل کہ آپریشنز بند کر دیے جائیں. تو آپریشنز بند کر دیے جائیں تو ان کو دندنانے دیا جائے. بیرسٹر صاحب, پی ٹی آئی میں بھی اس حوالے سے بڑی ڈفرنٹ اوپینینز ہیں. What do you think about it? خان صاحب ایسے ٹویٹس کیوں کر رہے ہیں اور خان صاحب کی بہاف پہ ٹویٹ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ جو ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے, یہ ایک دشمن ہے ہر ایک کا. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی پی ایم ایل این کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو. وہ دہشت گرد تو دہشت گرد ہے, اس نے دہشت گردی پھیلانی ہے, اس نے مارنا ہے. تو ہمیں یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑنی ہے وہ ہر فورم پہ لڑنی ہے. اس کو ہم نے مار کے بھی لڑنا ہے, اس کو فورس کے ذریعے بھی مارنا ہے, اس کو ہم نے انٹلیکچولی بھی شکست دینی ہے, اس کو ہم نے سمجھا کے بھی کچھ لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے, اس کو سرنڈر بھی کرانا ہے. یہ بہت سارے طریقے ہیں جو آپ دہشت گردی کے ساتھ آپ کو سائملٹینیسلی یعنی ایک ساتھ ہی چلانے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کریں اور دوسری نہ کریں. تو وہ دہشت گردی تو ہم نے ختم کرنی ہے. اب اس کے طریقہ کار کیا ہیں, کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی رائے دینا چاہیں, اگر کسی کے خلاف ہو تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں, جس طرح کی بات ہو رہی ہے, یا کوئی غدار ہیں یا ایسی بات. یہ آپ ٹیررزم کو دیکھیں دنیا جہان میں, ٹیررسٹ جو ہیں ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی سرنڈر کرتے ہیں اور سرنڈر کے بعد وہ جوائن کر جاتے ہیں مین اسٹریم. پاکستان میں بھی یہ ہوا ہے, ساری جگہوں پہ ہوا ہے. ابھی ایک ریسنٹ جو سرنڈر کرنے والا دہشت گرد ہے اس نے باقاعدہ بتایا کہ افغانستان میں جا کر انہوں نے ٹریننگ لی ہے, دہشت گردوں نے ٹریننگ لی ہے اور وہ اس کے بعد یہاں آ کر اٹیک کرتے ہیں. سو جب اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر افغانیوں کو ان کے واپس ملک کے اندر بھیجنے میں کیا قباحت ہے؟ اور دہشت گردوں کو نشانہ بنا, جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے ہماری افواج پر اور سویلینز کے اوپر اور ہمارے پولیس کے اوپر اور ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر, آپ لوگ اچھا خاصا نشانہ بنتے ہیں کے پی کے سائیڈ کے اوپر. آج کل بڑی مشکل سچویشن ہے, ان کو ٹارگٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ انہی کے لیے تو آپریشن ہو رہا ہے.
جی دیکھیں، وہ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، سینسٹیوٹی ہے اس آپریشن کی اور اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں تو آپ کو ہر سطح پہ لڑنی پڑتی ہے. آپ کو ڈسٹنگوش بھی کرنا پڑتا ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے، کون وکٹم ہے ٹیررزم کا، اور کون انوالو ہوا ہے کسی مجبوری کے تحت. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کاز کے اوپر بھی جانا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہو رہی ہے، کوئی جوائن تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ برین واشنگ تو نہیں ہو رہی. تو آپ کو کاؤنٹر کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں. اور اس میں ایک جو میں آپ کو اگزامپل دوں، میں نے بڑی اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، جہاں جہاں دہشت گردی ہوئی ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ ترکی میں ہو یا ایشین ممالک میں ہو، ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ایک سرٹن جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جب آپ ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو آپ کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کو آپ کو مین اسٹریم میں لا کے ان کو عام شہری بھی بنانا پڑتا ہے. obviously they're not the ones who attack directly. لیکن بیرس صاحب ایک بات جو بھی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہینڈل کون کرتا ہے عمران خان صاحب کا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے، اگر پتا ہے تو وہ بتا دیں. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے لیکن ہم بتانا نہیں چاہتے اور میرے سے پھر پوچھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر صاحب بھی نہیں بتا رہے، بیرسٹر صاحب آپ بھی نہیں بتا رہے، مجھے تو لا علم رکھا ہوا ہے، مجھ سے مراد عوام. تو بتا دیں کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں، میں اگر پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا کون میڈیا ایڈوائزر ہے اور ان کو کون، ان کے ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے، تو کوئی بتائے گا مجھے؟ چلیں یہ نہ بتائیں کہاں سے چل رہا ہے، پاکستان سے یا پاکستان سے باہر سے، بس یہ بتائیں. میں اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا پوچھوں تو وہ بتائیں گے. خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ جو جس کو مرضی چلوائیں. میں بہرحال نہیں چلا رہا، یہ میں بتا سکتا ہوں. چلیں ڈاکٹر صاحب جواب مل گیا آپ کو، وہ نہیں چلا رہے. وہ بڑے آنریبل ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میرا ان سے ذاتی بھی بہت عزت کا تعلق ہے. لیکن مجھے پتا تھا اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما وہ نہ جانتا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، نہیں پتا تو آپ نہ تنگ کریں نا. میں نہیں چلا رہا، مطلب کم از کم اس حد تک تو میں شور ہوں، لیکن انہیں نہیں پتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی آنریبل لیڈر کو نہیں پتا کہ کون چلا رہا ہے. لیکن ان سب کو ایک بات پتا ہے کہ انہوں نے استعفے دیے اور استعفوں کا کیا ہو رہا ہے. لیکن سنیں، آپ ایک دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں نا، میں اس پہ ذرا چھوٹی سی عرض کر دوں. اب انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہر حوالے سے ہمیں اس جنگ سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں پہ بائی فورس لڑنا ہے بائی فورس لڑ رہے ہیں. اور ابھی یہ وہی مرحلہ ہے جو وہ فرما رہے ہیں نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بات چیت پہ تیار ہو جاتے ہیں. وہ وقت اس وقت آتا ہے جب ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ لگتا ہے کہ اب ہم نے یا مرنا ہے اور یا ہم سرنڈر کریں گے. وہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ تو ہم نے لڑنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات انہیں بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ افغانستان وہاں پہ سیف ہیونز ہیں. جو ٹیررسٹ ہیں ان کے، وہ وہاں سے آتے ہیں، یہاں وارداتیں کرتے ہیں، دہشت گرد واپس چلے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور کبھی ان کے مال اسباب لوٹ رہے ہیں یہاں پہ ہماری جو مقامی آبادیاں ہیں. اس کے بعد خدا نہ خواستہ یہ ان کے بچے، اور بات کہاں تک جا سکتی ہے. آپ سوچیں ذرا کہ شریف آدمی اس طرح کے جو مسلح جتھے ہیں ان کا گاؤں میں شریف آدمی کیسا مقابلہ کریں گے. اب آپ یہ ہم چاہ رہے ہیں اس نوبت سے پہلے ہم یہ جنگ لڑیں اور لڑ رہے ہیں ہم. باقی جو بات آپ نے کی استعفے والی انہوں نے استعفا دیا. دیکھیں، استعفے والی بات جو ہے وہ اگین ان کی سیاست کا ایک اور تماشا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے آن کیمرہ تو کوئی نہیں مانتا، لیکن آف دی کیمرہ سب کو پتا ہے اور سب مانتے ہیں. ہمارے تعلق ہیں ان سے، دوستیاں ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. جنید خان اس کے چیئرمین منتخب ہوئے. ان کے خلاف مسلسل پشاور میں بیٹھی ہوئی ایک لابی لگی ہوئی ہے، اس کو ہٹانا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین. تو استعفا دے دیا نا، اب تو بات تو سنیں نا، ختم ہو گیا بات. وہ لابی جو ان کے خلاف تھی وہ اس حد تک انہوں نے مینیج کیا اور سازش کی کہ اس کو نہیں رہنے دینا، اور اس کو ہٹانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ عمران خان کو کنونس کیا جائے کہ تمام کمیٹیوں سے استعفا دے دیے جائے اور تمام کمیٹیوں کی چیئرمینیوں سے استعفا دے دیے جائے.
تو یہ صرف ایک بندے کے خلاف سازش ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بھائی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کا ایک رول ہے, آپ 10 کمیٹیز کے چیئرمین ہیں, اپنا کردار ادا کریں. آپ کہہ رہے ہیں ایک کمیٹی کی وجہ سے پوری پارٹی کی پالیسی بن گئی. میں 100% ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں صرف پارلیمانی وزارت کو ایڈ نہیں کر رہا. کسی نے بولا ہے آف دی ریکارڈ, میں چیف وپ بھی ہوں جی رولنگ پارٹی کا, اور مجھے ایک ایک بات پتا ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی فضول باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. ٹھیک, تو بیرسٹر صاحب یہ تو پھر آپ کی جو کمیٹی سے آپ نے استعفیٰ دیا وہ بھی اسی کے اندر لپیٹا گیا, باقی ساری کمیٹیاں بھی ظاہر ہے عمران خان نے دی ہے نا, لیکن انہیں قائل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جنید اکبر کو ہٹانا ہے. بیرسٹر صاحب یہ دیکھیں, یہ جو فیصلہ ہوا کمیٹی سے ریزائن کرنے کا, یہ فیصلہ کوئی 5-6 دن پہلے ہوا تھا, اور اس میں ہفتہ پہلے اس میٹنگ میں تھا موجود جب یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا, اور جو فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے پوری بحث ہوئی تھی. ان کو پروز اینڈ کونز یعنی اس کے فائدے نقصان بتائے گئے تھے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کمیٹیز جو ہیں نیشنل اسمبلی کی حد تک, وہ اس میں ان کا ویو تھا جو پرویل کیا, دونوں سائڈ کی ویوز تھے. کچھ کہہ رہے تھے نہیں فیصلہ دیں, کچھ ایک طرف تھا کہ کر دیں, اس کی وجوہات دونوں دے رہے تھے. لیکن جو چیز پریویل کی وہ یہ تھی کہ جو ہماری کمیٹیز ہیں ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی مدد کر سکیں, مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ قانون سازی کر سکیں, مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے اوپر ایک واچ ڈاگ, چوکیدار بن کے مقصد پورا نہیں ہو رہا آپ کہہ رہے ہیں کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں جب نہیں ہو رہی تھی, اور ہماری جو مین کمیٹیز تھیں ان کی میٹنگز بھی کال نہیں ہو رہی تھی, ان کی جو رولنگز تھی, ان کے جو فیصلے تھے جس کے ہم چیئر پرسن تھے, اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا تھا, ان کو بیکار کر دیا جا رہا تھا. اور باقی جو ہماری کمیٹیز میں ہماری سوری ہم کریں گے شارٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹری سسٹم سے سائڈ پر ہو جائیں گے, یعنی آپ لوگ چلیے, اگر آپ لوگوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا مقصد بھی عوام کی مدد ہوتا ہے نا, تو اگر وہاں بھی آپ کو عوام کی مدد نہیں کرنے دی جائے گی تو آپ پارلیمنٹ سے بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے, وہاں بھی استعفیٰ دے دیں گے, اگر یہی لاجک ادھر اپلائی کیا جائے تو. دیکھیں ابھی اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن یہ فیصلہ ضرور ہو گیا تھا کہ کمیٹیز میں پھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو ان پروٹیسٹ پھر ہم نے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ پروٹیسٹ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ اصول کے تحت پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ریزائن کرتے ہیں, پھر آپ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے. اب اس کا فائدہ ہوگا الٹیمیٹلی یا نقصان ہوگا, یہ تو مستقبل میں ہی فیصلہ ہوگا, لیکن فی الحال یہ فیصلہ اٹل ہے. اب آپ کا نیکسٹ سوال ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے, وہ ابھی اس پہ کوئی کسی قسم کی بحث نہیں ہوئی, ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن اب ملاقات ہوگی میری منڈے کو انشاءاللہ. سوموار کو خان صاحب سے جیل میں ہمارا ٹرائل ہے, تو وہاں پھر گفتگو ہوگی تو میں مزید کچھ بتا سکوں گا. بیر صاحب ایک اور خبر جو میرے پاس اس ٹائم پر ہے, بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما ایسے ہیں جو کہ بیٹھ کر اس ٹائم پر ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اب عمران خان صاحب سے بات کرنی ہے, جا کر کے خدا کے لیے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں اور مذاکرات کی طرف آئیں. تو یہ والی جو ایک پراپر ایک بہت بڑی لابی بنی ہوئی ہے اس ٹائم پر, یہ کہنے کے لیے عمران خان صاحب کو کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں. اس سے پہلے جو آپ کے اپنے پابند سلاسل رہنما ہیں انہوں نے بھی لیٹر لکھا تھا. تو یہ فیلنگ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے نا, عمران خان صاحب کے ماننے کی کوئی امکانات ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کی ملاقات ابھی ہوئی ہے, پھر ابھی منڈے کو بھی ہونی ہے. جی دیکھیں, جہاں تک مذاکرات یا بات چیت کا تعلق ہے, یہ تو کافی دیر سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کرنے چاہیے. ابھی یہ ساری بحث تو پرانی ہو گئی ہے, لیکن فیصلہ بڑا کلیئر ہے اس وقت, اور وہ یہ ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں, کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں. فی الحال دروازے جو ہیں بات چیت کے, ڈائلاگ کے, وہ بالکل بند ہے. لیکن اگر میں اپنے آپ کو سوال پوچھوں کہ کیا مستقبل میں کوئی چانس ہے, تو میں پھر ایک آپ کو اگزامپل یا ایک ہائپوتھیٹیکل بات کرتا ہوں. بالکل ہو سکتے ہیں, مستقبل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آج یا کل صبح ہم اٹھتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ جو جتنے لوگ ہیں سیاسی قیدی ہیں
جن کے خلاف غلط کیسز ہم نے فائل کیے ہوئے ہیں وہ رہا ہو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. پی ٹی آئی آپ بے شک جا کے احتجاج کریں, اپنی لوگوں سے ملیں, آپ کو آزادی ہے جمہوریت کے تحت, آئین کے تحت. اگر اس طرح کا ایٹماسفیئر ایک دم بناتی ہے حکومت, تو آپ نے بال ڈال دیا گورنمنٹ کی کورٹ میں. لیکن بیرسٹر صاحب ویسے یہ آپ فرما رہے ہیں مذاکرات والی بات پرانی ہو گئی ہے. آج کی یہ خبر, آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت سارے آپ کی اپنی جماعت کے امپورٹنٹ لوگ بیٹھ کر, آپ کو معلوم ہوگا یقیناً, شاید آپ بول نہ سکیں لائیو ٹی وی پر, آج وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو منایا جائے, اور بڑی سیریس اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, اور نیکسٹ ملاقات کے اندر بات کرنے کی مجھے جہاں تک خبر ملی ہے وہ بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, بال از ان یور کورٹ دین. وہ کہہ رہے ہیں چھوڑے نا ہمارے پابند سلاسل رہنماؤں کو, کریں نا ہمیں سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت. بھائی جو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات کی, انہوں نے بڑی تفصیل سے کی. مجھے ایک ریزن بتا دیں کہ اس کا تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوگا, ایک ریزن. وہ کہہ رہے ہیں فائدہ نقصان کا مسئلہ ہی نہیں. نہیں, فائدہ نقصان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ بالکل ہے. آپ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, آپ مراد لے رہے ہیں, آپ 5.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں, ٹھیک ہے جی. ویسے تو نہیں گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پیسے دے رہی نا, وہ کہہ رہے ہیں کردار ادا نہیں کرنے دے رہے. دوسری بات سنیں, میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے چونکہ یہ سوال اٹھایا ہے, میں آپ کو پرووائڈ کروں گا وہ سارا ریکارڈ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینس تھے, انہوں نے کتنی میٹنگز کی, ان کے ایجنڈے کیا کیا تھے, ان کے سامنے ہمارے سیکرٹری, ہمارے منسٹر پیش ہوئے یا نہیں ہوئے, پورا ریکارڈ میں آپ کو دوں گا نا. اسمبلی کا ریکارڈ ہوگا, دیکھیں وہ ساری کمیٹیوں کو تو انہیں نہیں پتا نا, انہوں تو نیریٹو جو پارٹی نے دیا ہے وہ تو وہی بول رہے ہیں. لیکن میں چونکہ سارے معاملے کو انٹرنلی جانتا ہوں, ہر چیئرمین نے اپنی مرضی سے میٹنگ کال کی ہے. وہ ہماری تمام جو اپنا منسٹری کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں, وہ پیش ہوئے, انہوں نے اپنی منسٹری کے جن جن چیزوں کے کوشچنز تھے ان کے جواب دیے. بالخصوص آپ اٹھائیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, جو سب سے پاورفل کمیٹی ہے, جو تمام منسٹریوں کا احاطہ کرتی ہے. آپ ذرا سنیں, بازو موڑنے کے لیے کافی ہے. مجھے بتائیں کہ جتنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے وہ ان کے چیئرمین تھے, کس میں ہمارا سیکرٹری نہیں آیا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے. یہ اب آپ نے ڈاٹا کا متبادل کیا تو آپ نے مجھے ڈاٹا پرووائیڈ کرنا. اس کے علاوہ کتنے ارب روپے کی ریکوری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کی ہے پچھلے آڈٹ پیرا, جو آج پچھلے 20-25 سال کے پینڈنگ ہیں, اربوں روپے کی ریکوری ہوئی ہے. میں پورا ریکارڈ دوں گا آپ کو. تو یہ کام نہیں تھا. انڈائریکٹلی جنید اکبر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں ہمارے ممبر بھی اس میں موجود ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن اس نے کام کیا ہے. لیکن ریکوری کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ میں ہمارے سیکرٹری وہ ان کے سامنے بیٹھ کے دیور اکاؤنٹیبل, جہاں جہاں انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے, وہ ریکوریز ہوئی, اور وہ ساری اماؤنٹ میں ان بلینز, وہ سارے ہمارے دور کی تو نہیں ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10-15-20 سال کی ہیں. تو اس لیے یہ اپنا ایک بہت بہترین کام چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اور کیوں ہوئے ہیں ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے, مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے, میں تو فیکٹس پہ بات کی ہے آپ سے. دوسری بات کون سی آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہے لیڈرز کو چھوڑ دیں, آپ لوگ ان کو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے دیں. اس کا بڑا سیدھا سا ایک جواب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ چلو انہوں نے کہا نا جناب کہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ محاذ کھولا ہوا ہے, یہ وہ, اس کو سادہ زبان میں جو ہے کہتے ہیں جنگ کہتے ہیں نا, سیاسی جنگ کہہ لیں آپ, بقول ان کے کہ سیاسی جنگ ہو رہی ہے نا. یہ میں نہیں کہہ آپ نہیں, علی صاحب نے جو بات کی ہے نا میرے بھائی نے, انہوں نے کہا ہے نا جی ہمارے خلاف انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہے, تو اس کو دوسرا نام جنگ ہے نا, سیاسی جنگ, کوئی فزیکل تو نہیں ہے نا. سیاست ہے ہی ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے. لیکن اس جنگ میں آپ سیاسی دشمنی تک کی حد تک نہیں جاتے. اپنا جو آپ کا آپ اس کو سیاسی جنگ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ایوری تھنگ دشمنی نہیں ہے. میں سیاسی جنگ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظریات کی جنگ ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کی الیکشن جیتنے کی جنگ ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کا پارٹی ہیڈ پرائم منسٹر بنے یہ جنگ ہے, ٹھیک ہے, سب کو رائٹ ہے یہ, لیکن دشمنی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا, اس میں فرق ہے. میں اس لیے جنگ کا لفظ استعمال کیا کہ میں اگلی مثال دینا چاہ رہا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ مذاکرات کے نتیجے میں بند ہوتی ہے. جنگ کے دوران بھی مذاکرات ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ ہو رہی ہے بندہ کہ اچھا پہلے جنگ بند ہوگی اس کے بعد ہم بیٹھیں گے, پھر بیٹھنے کی کیڑی ضرورت ہے. بات سمجھ آئی میری؟ I understand what you're saying. بیرسٹر صاحب, اب ایک شکوہ یا شکایت جو کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی سے وہ یہ کہ مارکہ حق کے اوپر خاموشی, دہشت گردی پہ خاموشی, افغان سٹیزنز کے اوپر جو یہاں انوالوڈ ہیں دہشت گردی کے اندر خاموشی, بہت سارے اور ایشوز کے اوپر خاموشی, لیکن سیاست کے اوپر صرف بولا جا رہا ہے. جعفر ایکسپریس کے اوپر خاموشی انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے. عدنان میجر کی شہادت, کون ان کے گھر گیا ہے؟ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے جوان, ایف سی کے, پولیس کے, فوج کے افسران اور جوان,
کبھی آپ نے کوئی تصویر دیکھی ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ ان کے گھر جا کے تعزیت کی ہو؟ بیر صاحب کیا خوب ہو کہ سیاست کی بات اور ساتھ ہی ملکی مفادات کی بات سائملٹینیسلی چلے. خان صاحب کا اس پہ کیوں نہیں کوئی ٹویٹ آتا؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف نہیں یا ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کرتے. بالکل غلط بات ہے. آپ دیکھیں جس دن ابھی ہندوستان نے تھریٹس کی تھیں اور کہا تھا کہ ہم پانی روکیں گے، تو آپ ذرا میری ذاتی اسپیچز اٹھا لیں سینٹ میں جو ہوئی تھیں. میرا خیال ہے ابھی حکومت والے بھی چپ تھے اور سن رہے تھے اور ڈپلومیٹک باتیں کر رہے تھے. تو میں نے آ کے ڈائریکٹلی کہا تھا کہ یہ جنگ کا اعلان ہے، اس وقت ہندوستان نے کر دیا ہے. اس وقت ساری سیاست بند اور سیاست سائڈ پہ اسے بالاتر ہو کے you're one of those people جو کہ ہمیشہ رول کی سائڈ پر سٹینڈ کرتے ہیں. آپ سے تو یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ آپ کبھی سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. عمران خان کا پوچھیں نا، انہوں نے کبھی ٹویٹ کی ہے؟ میں تو صرف خان صاحب کی بات کر رہی ہوں. آپ میرے سوال کے اندر سوال ڈالیں گے نا، لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں، پھر یا تو آپ کر لیں. نہیں آپ میں نے کہا پوچھیں ہیں کہ میری طرف سے یہ پوچھ لیں آپ کہ ہم تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی ٹویٹس میں کبھی جعفر ایکسپریس کی مذمت، کبھی دیگر ان کی مذمت. میں یہ پوچھ رہا ہوں انسٹرکشن پر ہی یہ فیصلے ہوئے تھے کہ ہم نے سیاست اس وقت نہیں کرنی، ہم نے اس وقت قوم کو ضرورت ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ان سے اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہمارا بڑا سیریس سچویشن ہے، ہم جنگ میں ہیں، جنگ ہونے والی ہے اور ہماری اکنامک سچویشن بھی اتنی درست نہیں. تو انہوں نے بڑا اوپنلی کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے کسی نے بھی، اگر آپ نے ملکی نیشنل انٹرسٹ میں کرنی ہے تو بالکل میں تیار ہوں. بلکہ ان کو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اور ٹویٹ میں بھی کہا تھا، بہت سارے ہمارے لیڈر نے اس کو فالو کیا تھا کہ ان کو بلائیں ایک میٹنگ میں جہاں سارے بات کر رہی تھی کہ ان کو بلائیں گے تو معاملات آگے بڑھ سکیں گے. بیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. سینٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے سیلاب زدگان کے حوالے سے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ملک میں ابھی بھی سیلاب زدگان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سیلاب کا دوسرا ریلا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. کلائمیٹ چینج کے منسٹر مصدق ملک صاحب نے کچھ بتایا، ذرا وہ سنیے گا، اور سندھ کی تیاریوں کے بارے میں بھی ذرا تعریف کی ہے. ہیئر دیٹ آؤٹ. سیلاب کی دوسری ویو پنجنت تک پہنچ چکی ہے یا 2 دن میں پہنچ جائے. 20 لاکھ سے 25 لاکھ لوگوں کا انخلا کیا گیا. سندھ میں کیونکہ پانی دیر سے جاتا ہے انہوں نے بڑی مؤثر تیاری کی. سندھ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہیں. پنجنت کے اس پار پورا پاکستان کھڑا ہے. 930-32 لوگ شہید ہو چکے ہیں. مانسون چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. جو ریلے بہ رہے ہیں ان کو ہم مینج کریں گے. اب دوسری طرف این ڈی ایم اے نے کچھ اعداد و شمار دیے، لیکن ان اعداد و شمار کے حوالے سے اسپیشلی اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایات ہیں، اس پہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. ذرا وہ بھی سنیے گا. 25 اگست سے لے کر آج تک جو بھی نقصانات ہوئے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق اس کو ڈاکومنٹ کیے جا رہے ہیں. 16 سے 18 سپٹمبر کے آس پاس بارشیں ہماری دوبارہ بھی ایکسپیکٹڈ. آزاد جموں کشمیر، وسطی پنجاب اور کے پی کے کچھ علاقے سے ایک بار پھر بارش کی زد میں آئیں گے. یہ بارش کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک جو صورتحال ہے وہ 900 افراد پاکستان کے اندر اس پورے سیلاب کی وجہ سے اپنی جانوں کی بازی کھو چکے ہیں. 8000 سے زائد مکانات ایسے ہیں جو کہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں اینڈ اپروکسیمیٹلی 200 پل ایسے ہیں جو کہ تباہ ہو چکے ہیں. پاکستان کے جو ابھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً $60 ارب کا نقصان ہو گیا ہے. پچھلے سال یعنی 2022 کے اندر 3 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا اس کے اندر $30 ارب کا نقصان ہوا تھا، یعنی اب تک ڈبل ہو چکا ہے. اور یہ اس مہینے کے شروعات تک کا تھا. اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے اور ابھی حالات ہو رہے ہیں اس کا تخمینہ لگانا باقی ہے. اسی لیے سیلاب زدگان کو، فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.